Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो एकदम बोली थी, नहीं शहबाज तुम ऐसी कोई डील नहीं करोगे। वो मजबूत लहजे में गोया हुई। शहबाज को इसका ये अंदाज़ बिल्कुल नहीं पाया था और ये सब इसी के लिए कर रहा था, लेकिन वो खुश होने की बजाय नाशुक्री कर रही थी। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, वो भी सख्त लहजे में बोला था। नहीं शहबाज, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास दुनिया की हर नेमत है, इतना बड़ा घर, मुलाजिम, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, हर चीज़ है, तो फिर इस सब की क्या ज़रूरत है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। ये क्या तरीका है तुम्हारा, बदसलीका औरत, क्या अपने शोहर से ऐसे बात करते हैं। वो इस पर चिल्लाया था। इसका ये अंदाज़ सदफ के लिए नया था। वो तो हमेशा इससे बहुत नरमी से बात करता था। सदफ की आंखें डबडबाई थी और इसने रोना शुरू कर दिया। इसे रोता देखकर शहबाज अपना गुस्सा भूलकर इसके पास आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम नहीं चाहती तो मैं ऐसी कोई डील नहीं करूँगा। वो उसे गले से लगाए झूठी तसल्ली देने लगा। अगर वो ये डील नहीं करता तो कोई और कर लेता और ऐसा वो किसी सूरत नहीं होने देता। वादा वादा करो। इसने टूटे हुए अल्फाज अदा किए। मैं वादा करता हूँ। वो इसे मुस्कुराते हुए कहने लगा और वो थी बामुश्किल मुस्कुरा पड़ी। दिन और हफ्ते गुजरते जा रहे थे। सदफ अपना फारिग वक्त बागीचे और पियानो के दरमियान बांटती। शहबाज ने कई मुल्कों से खास तौर पर फूल और इनके माहौल के मुताबिक मिट्टी भी मंगवा रखी थी। वो बहुत मेहनत से वहाँ तमाम पौधे लगाती और ज़्यादातर वक्त वही गाज़ीबो में बैठी आने वाली हसीन वक्त को सोचते हुए गुजार देती। कभी कभार पियानो बजा लेती। इसने सोच लिया था वो अपने बच्चे को भी ये सिखाएगी और बाकायदा इसके लिए एक खूबसूरत नज़्म लिखने लगी। अपनी इन्हीं मसरूफियात में वो शहबाज मिर्ज़ा में आते फ़र्क को महसूस नहीं कर पाई। जहाँ वो इतने सारे सुहाने ख्वाब सजाए थी, वहीं शहबाज ने इस शख्स से 10 साल की डील की थी। वो शख्स पूरे मुल्क में ड्रग्स सप्लाई करता था। इस डील के बाद शहबाज तो जैसे पैसों में खेल रहा था। अपना इतना फ़ायदा देखकर इसने ऐसी मज़ीद डील्स करने का सोचा और इस तरह हथियार स्मगल करने वाले, इंसानी जानें स्मगल करने वाले, हत्ता कि हर शख्स इसकी कंपनी से डील करना चाहता था। इस छोटे से अरसे में वो एक ताकतवर शख्स बनकर उभरा था। ज़हीन वो पहले से था। इसने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और तमाम मुजरिमों को अपनी कंपनी के नाम का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया और खुद इस सल्तनत का मालिक बन गया। तमाम मुजरिम जब एक साथ इकट्ठे हो गए तो पुलिस और तमाम इदारों के लिए इनका मुकाबला करना नामुमकिन हो गया। कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। जो भी ऐसा करता, इसे मौत से भी बुरी सज़ा दी जाती। वहाँ शहबाज गंदगी में डूबता चला गया और दूसरी तरफ सदफ मज़ीद सपने बुनती चली गई। मालकिन, क्या आपने साहब में कोई तब्दीली नहीं देखी? आखिर एक दिन इसकी मुलाजमा कहने लगी। तब्दीली? मालकिन, वो पहले रोज़ टाइम पर आ जाते थे और अब आधी आधी रात के बाद आते हैं। इसकी बात पर सदफ की पेशानी पर बल पड़ गए। वो काम के सिलसिले में मसरूफ़ रहते हैं। इसकी मुलाजमा जो पैरों की मालिश कर रही थी एकदम रुकी। आप बहुत मासूम हैं और अच्छी भी। मैं बताना तो नहीं चाहती, पर अब और खामोश नहीं रह सकती। मैंने अक्सर देखा है जब वो आते हैं तो इनसे सिगरेट और शराब की बदबू आती है, कभी कभी तो लेडीज़ परफ्यूम की भी। वो पहले गेस्ट रूम में जाकर नहाते हैं और फिर अपने कमरे में जाते हैं। तो तब वो इसका अंधाधुंध यकीन करती थी। एक तड़प उठी और सीधी होकर बैठ गई। इसे लगा जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर इसके कान में उंडेल दिया हो। इसका दिल घबराने लगा और वो अपनी मुलाजमा का सहारा लेती बागीचे की तरफ लपकी। काफ़ी देर लंबे लंबे सांस भरती रही और फिर तबीयत संभली। नहीं, शहबाज ऐसा नहीं कर सकता। वो तो इससे बहुत मोहब्बत करता है। इस रात वो देर तक जागती रही और हाल में ही इसका इंतज़ार कर रही थी। जब शहबाज ने इसे देखा तो वो ठटक गया। वो इतनी देर से भी इससे दूर से भी इससे उठती बदबू सूंघ सकती थी। क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? तुम क्या बात कर रही हो? वो अनजान बत्ता इसके सामने आ बैठा। तुम कहाँ से आ रहे हो, बताओ। मैं तुम्हें कुछ भी बताने का ताबिया नहीं हूँ सदफ। वो ये कहता उठकर जाने लगा जब सदफ ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका।
تم ایسے تو نہیں تھے، یہ کیا کیا تم نے؟ تم نے وہ ڈیل قبول کر لی ہے نا؟ جھوٹ بولا مجھ سے۔ آخر وہ تمام باتیں آپس میں جوڑ چکی تھی۔ آخر کس کے لیے کرتا ہوں میں؟ سب تمہارے لیے۔ لیکن تمہیں کوئی قدر نہیں، الٹا مجھ سے سوال کرتی ہو۔ وہ غصے سے چیخنے لگا۔ صدف نے اپنے قدم پیچھے کو اٹھائے تھے، لیکن وہ اپنے شوہر کو ایسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شہباز، پلیز چھوڑ دو یہ سب، میرے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ میرا بچہ؟ تم نے تو میری قدر نہیں کی، لیکن میری اولاد ضرور کرے گی۔ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور وہ اس کا آنے والا شہنشاہ بنے گا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا، لالچ اور طاقت کے نشے میں وہ ہر چیز دبا کر بیٹھا تھا۔ صدف ایک کمزور اور نرم گو عورت تھی، لیکن وہ شہباز کی یہ بات برداشت نہیں کر پائی۔ میری اولاد تمہاری حرام کی کمائی پر نہیں پلے گی۔ اس کی بات پر شہباز نے ایک زوردار تماچا اسے رسید کیا تھا اور صدف لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ تم جیسی ناشکری عورت کو تو مجھے جان سے مار دینا چاہیے، لیکن نہیں، تم جیو گی، میرے ساتھ جیو گی۔ صدف فرش پر پڑی درد سے کراہ رہی تھی۔ اسے پیٹ میں سخت تکلیف ہو رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور وہ چلانے لگی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ شہباز اس کے کراہنے پر ایک دم حواس میں آیا تھا اور اس کی طرف بڑھا۔ صدف! لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے صدف کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ کافی دیر سے ہاسپٹل میں چکر لگا رہا تھا۔ صدف کو ICU میں کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ ان دونوں کے لیے پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد نرس نے اسے بیٹے کی خوشخبری سنائی، جس سے وہ بے حد خوش ہوا۔ اسے اس کی سلطنت کا وارث مل گیا تھا۔ جب اس نے صدف کے بارے میں استفسار کیا تو معلوم ہوا وہ ابھی بھی بے ہوش ہے اور کافی کرٹیکل حالت میں ہے۔ شہباز نے سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر موجود تھا۔ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ بچے کو بھی چائلڈ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ صدف کی حالت تو خراب تھی، لیکن بچہ صحت مند تھا۔ شہباز بار بار چائلڈ وارڈ اور اپنی بیوی کی طرف چکر لگاتا۔ اس کے باڈی گارڈ دونوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ اگر 2 دن کی طوالت کے بعد صدف کی حالت سنبھلنے لگی۔ جب اسے ہوش آیا تو شہباز ننھے سے بچے کو تھامے اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس سے بچے کو دیکھ کر شہباز کی ہر حرکت بھول گئی۔ اسے تو صرف اپنی اولاد ہی دکھ رہی تھی۔ صدف اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگی تو شہباز اس بچے کو اسے تھما کر خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ بہت پیارا بیٹا ہے نا ہمارا؟ شہباز نے فخر سے کہا۔ صدف اس کے چہرے کو نرمی سے چھونے لگی۔ ہاں، میرا ہاتھ بہت پیارا ہے، بہت زیادہ پیارا۔ ان دونوں نے بیٹا ہونے کی صورت میں اس کے نام کا فیصلہ کیا تھا۔ صدف کے بابا، جو کہ اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ بیرون ملک مقیم تھے، وہ بھی واپس پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں بھی ہاتھ کو اپنی باہوں میں لے کر بے انتہا خوش تھے۔ صدف کے بھائی توقیر کو اس سے بہت محبت تھی اور وہ ایک اچھا وکیل بھی تھا۔ ہاتھ کی پیدائش کے بعد اس نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے اس نے خوشی کے ان لمحات میں بھی اس کی پریشانی کو کیسے دیکھ لیا تھا۔ توقیر کے کراچی شفٹ ہونے اور ہاتھ کی پیدائش کے بعد شہباز کی ناجائز کاموں نے مزید تیزی اختیار کر لی۔ ادھر صدف جہاں ہاتھ کو سنبھالتی، وہیں پیار سے شہباز کو درست راہ پر لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن سب بے سود رہا۔ جب صدف مزید کوشش کرنے لگی تو شہباز نے اس سے ہاتھ کو چھین لینے کی دھمکی دی، جس سے وہ خاموش ہو گئی۔ ہاتھ کے لیے شہباز کی منصوبہ بندیاں سن کر اس کا دل دہل جاتا۔ ایک دن جب وہ ملازموں کو کچھ کام بتا کر واپس آ رہی تھی تو ہاتھ کے پاس گن دیکھ کر وہ تو آپے سے باہر ہو گئی۔ اس وقت وہ محض 1 سال کا تھا۔ شہباز اسے اپنی گن کھلونے کے طور پر دے رہا تھا۔ اس کے ننھے وجود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے اٹھا لے، لیکن وہ اسے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور ہاتھ کو گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے صدف؟ شہباز بھی آگ بگولا ہوا تھا۔ بدتمیزی؟ تم ماہر کیا سوچ رہے ہو؟ ہاتھ کو گن دے کر کیا ثابت کر رہے ہو؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ میرا بیٹا ہے، تمہارے جیسا کمزور نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ میں اسے تمہارے جیسا نہیں ہونے دوں گی، لالچی آدمی۔ میرا بیٹا تم جیسا نہیں بنے گا۔
اس کی بات پر شہباز نے ہاتھ کو چھین کر صدف کو اتنی شدت سے دھکا دیا کہ وہ فرش پر جا گری اور پھر پیٹنے لگا۔ اس دن صدف کو احساس ہوا کہ وہ اسے کھو چکی ہے۔ اس سب کے دوران ہاتھ بنا آواز کیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ دوبارہ گن کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے اپنے تمام کھلونوں میں یہ کھلونا سب سے عزیز تھا۔ حال جب تک ہاتھ ماریا کو اس کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر واپس آیا، کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ گیسٹ روم میں فریش ہو کر اپنے کمرے میں گیا تو اس کی نظر بے سدھ سوتی حورین کے وجود پر پڑی۔ وہ اب سکون سے سوتی تھی۔ اسے اب بھی یاد تھا جب وہ پہلی بار اس کے گھر گیا تھا تو وہ ایسے ہی سو رہی تھی اور اسے وہ پریوں کی دنیا کی کوئی شہزادی لگی تھی جو اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی ہو، لیکن اس کے لیے صرف بیسٹ تھا، صرف بیسٹ۔ وہ بیڈ پر گھٹنا رکھ کر اس پر جھک گیا اور اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ وہ اس کے لمس سے تھوڑا سا بیدار ہوئی جب ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اپنا وجود اس کے ساتھ بیڈ پر گرا دیا۔ وہ اس کے ماں باپ کا قتل کر کے آیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں بس یہی گردش کر رہا تھا کہ وہ اگلی صبح ہی سے ریسیپی سے چلی بنائے گا۔ اس کے ایسے گرنے سے بیڈ ایک دم جھٹکا لگا اور حورین مکمل طور پر بیدار ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور چہرے پر گرتے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹانے لگی۔ اس نے نیم روشن کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور پھر پاس ہی لیٹے ہاتھ پر نظر پڑی۔ مجھے لگا زلزلہ آیا۔ ہاں آیا تھا پر چلا گیا۔ وہ اپنے ہونٹوں کا چھوٹا سا زیرو بنا کر کہنے لگی، کیا تیز تھا؟ ہاں بہت تیز۔ حورین نے اپنی آنکھیں پھیلا لیں۔ دوبارہ تو نہیں آئے گا؟ آ بھی سکتا ہے، آفٹر شاکس۔ ہاتھ اس کی حالت سے خوب محسوس ہو رہا تھا۔ حورین نے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے کتنا قریب آ گیا ہے۔ ہاتھ نے اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے تھے اور اب وہ اپنے ہونٹ تر کرتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس پر جھکنے لگا تھا۔ حورین سے دور ہٹتی ایک دم بیڈ پر گر گئی اور وہ بھی مکمل طور پر اس پر جھک گیا۔ حورین کو لگا کہ اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ یقیناً ہاتھ بھی اس کی پاگل ہوتی دھڑکن سن سکتا تھا۔ وہ اپنا سانس بھاری ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ان کے درمیان فقط اتنا فاصلہ تھا جتنا دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر اس نے زور سے آنکھیں موند لیں۔ ہاتھ مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاتھ نے اس کا جملہ مکمل کیا تھا جس پر حورین نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ سرخ ہونے لگی۔ چلی کھاؤ گی؟ وہ اس پر سے ہٹ گیا اور فوراً اپنا تجربہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے دور ہونے پر حورین کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا اور وہ حورین کے تاثرات کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ آخر وہ اس کی طلبگار تھی۔ اگر تم بناؤ گے تو کبھی نہیں، وہ ناک سکیڑ کر کہنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، ہم آنے والے چھوٹے چھوٹے زلزلوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ ہوتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ہاتھ اب 2 سال کا ہو چکا تھا اور اس دوران شہباز کئی بار صدف پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، لیکن وہ ہاتھ کی طرف سے بھی پریشان رہنے لگی۔ اس کا رویہ عام بچوں سے الگ تھا۔ وہ بہت جلد چیزیں سمجھ جاتا تھا۔ ایک بار کی ہوئی بات کو دوبارہ اس کے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا آئی کیو لیول باقی بچوں سے کافی زیادہ تھا۔ شہباز تو اس دریافت پر بہت خوش تھا، لیکن صدف پریشان تھی کہ یہ صورتحال آگے نہ جانے کیا رخ اختیار کرے گی۔ وہ دونوں اس وقت ایک وسیع و عریض جگہ کھڑے تھے۔ وہ کسی بادشاہ کا محل زیادہ معلوم ہوتا۔ یہ ہمارا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں بالکل ہمارا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ صدف جانتی تھی کہ یہ سب کیسے معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کر بنایا گیا ہے۔ اسے وہاں رہنے کی کوئی چاہت نہیں تھی، لیکن وہ اس سے زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کے بدن پر شہباز کے ظلم و ستم کے نشانات موجود تھے، لیکن شہباز تو ہر چیز کو جائز سمجھنے لگا تھا۔ اسے اس کے دکھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن میں ہمارے اسی گھر میں خوش ہوں، وہ بھی تو بہت بڑا ہے، پھر اس سب کی کیا ضرورت؟ اس کی بات پر وہ قہر آلود نگاہوں سے صدف کو دیکھنے لگا۔
اپنے ہاتھ میں تھاما اس کا نازک ہاتھ شہباز نے اتنے زور سے دبایا کہ صدف کو لگا شاید اس کی انگلیاں ہی توڑ دے گا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس سب سے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی، لیکن تم نے کبھی میری محبت کی قدر نہیں کی۔ صدف کی آنکھوں سے تکلیف کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے شہباز، میں بہت خوش ہوں۔ اس کی بات پر وہ اپنا غصہ قابو کرنے لگا اور پھر اسے تھام کر اندر لے گیا۔ کئی ایکڑ کے لان کے بعد وہ اندرونی دروازے تک پہنچے۔ ایک وسیع اسٹیٹ پر وہ جگہ بنائی گئی تھی۔ طاقت اور پیسے کی نمائش کرتی وہ جگہ اسے اپنے دل کے بالکل بھی قریب محسوس نہیں ہوئی، لیکن آخر اب اسے یہی رہنا تھا۔ اس نے اس جگہ سے جذباتی وابستگی جوڑنے کے لیے اس نے وہ اسٹیٹ ایک ایجنٹ کے ساتھ مل کر خود سجانا شروع کی۔ دیواروں پر پینٹ کے کلر کمبینیشن سے لے کر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس نے خود پسند کی۔ شہباز نے اسٹیٹ کا پچھلا حصہ مکمل اسے سونپ دیا تھا۔ فقط اس حصے میں ہی پہلے گھر جیسے 20 سے زیادہ گھر سما سکتے تھے، حالانکہ وہ بھی ایک وسیع جگہ تھی اور پہلے زمانے میں کسی نواب کی رہائش تھی۔ اسٹیٹ کے اگلے حصے میں شہباز کا آفس اور اس کے باڈی گارڈز کی رہائش تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی کمرے خاص مقصد کے لیے تیار کیے گئے تھے، جبکہ کئی کمرے ابھی تک بند پڑے تھے۔ صدف کو پہلے اپنے گھر جانے کے لیے وہیں سے ہو کر گزرنا پڑتا اور وہ کئی بار آوازیں سن چکی تھی، کبھی مردوں کے چیخنے کی اور کبھی لڑکیوں کی۔ وہ کم از کم 2 ہفتے میں ایک بار پرانے گھر ضرور جاتی اور سارا دن گارڈننگ کرتی۔ جو سکون اسے وہاں حاصل تھا اور کہیں نہیں ملتا تھا۔ ہاتھ کے علاوہ 2 باڈی گارڈ ہمیشہ ساتھ ہوتے جو کہ حال میں رہ کر ان پر نظر رکھتے۔ ہاتھ اسے سب کرتے ہوئے غور سے دیکھتا اور پھر اس کی طرح کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی بار وہ بے حد بے سکون رہتا اور چڑچڑا ہو جاتا۔ ایسے میں وہ اسے اپنی لکھی ہوئی لوری پیانو بجا کر سناتی اور وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ اس سب کے درمیان صدف کے بھائی کو شہباز کی حرکتوں کا علم ہوا۔ اس کے خلاف کئی کیس تھے لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی کوئی وکیل اس کے خلاف کیس لڑنے کو تیار تھا۔ ایسے میں وہ یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اس نے صدف سے رابطہ کیا، جبکہ صدف نے اس کی مدد سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت اپنے بھائی کی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے اسے یہ کیس چھوڑنے کا کہنے لگی۔ صدف کو اس جگہ قید کر دیا گیا تھا، باہر کی دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، شہباز مزید طاقتور ہوتا گیا۔ وہ طاقت کے نشے میں کھو چکا تھا۔ دنوں بعد وہ اسٹیٹ کے اس حصے میں قدم رکھتا جہاں ہاتھ اور صدف موجود تھے۔ توقیر نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اس وجہ سے شہباز نے صدف کے ساتھ مزید سختی اختیار کر لی تھی۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتا اسے پیٹتا۔ یہ سب اب معمول میں شامل ہو گیا۔ اسے صدف پر شک تھا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتی ہے، اس لیے اس نے اپنا ایک بہترین باڈی گارڈ اس پر نظر رکھنے کے لیے مامور کر دیا۔ وہ اور ہاتھ جس کمرے میں بھی ہوتے وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ صدف اس کی موجودگی سے خوفزدہ رہنے لگی۔ ہاتھ اس وقت 4 سال کا تھا۔ اپنی ماں کی پریشانی دیکھ کر وہ آتا جاتا اس باڈی گارڈ کو کک لگانا نہیں بھولتا، جس سے اس شخص کے چہرے کی سختی کم ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اسے اس شخص کی عادت ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کسی بھی دیوار کے ساتھ کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہتا۔ وہیں دوسری جانب وہ جگہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ شہباز کی دوستی ایک ایسے شخص سے ہو چکی تھی جو کہ اسے جرم کی دنیا کے ہر راز سے واقف کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا ڈانسنگ ہال بنوایا جہاں پہ دل بہلانے کے لیے فحاشیاں بلوائی جاتی۔ وہ خود بھی ان سے دل بہلانے لگا تھا۔ شہباز کے دوست فواد نے اسے یہ سمجھایا کہ صدف ہاتھ کو کمزور کر رہی ہے، جس وجہ سے وہ ہاتھ کو اکثر اپنے آفس بلوانے لگا، جس وجہ سے صدف کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا۔ اصل میں فواد کی نظر شروع سے ہی صدف پر تھی۔ اسے اس شخص کی موجودگی سے وحشت ہوتی تھی، لیکن وہ کسی بھی حالت میں ہاتھ کو اکیلا ان لوگوں کے پاس بھیجنے کو تیار نہیں تھی۔ وہیں دوسری طرف عمر جو کہ صدف پر نظر رکھنے پر مامور تھا، اس کے تمام دکھوں سے واقف تھا۔ آئے دن شہباز اسے نئے طریقے سے تکلیف پہنچاتا۔ عمر جو کہ ایک اسپیشل ایجنٹ تھا، شہباز پر نظر رکھنے کے لیے اس کا باڈی گارڈ بنا تھا، لیکن اس کا دوست فواد ایک چال باز انسان تھا۔
اسے لگا کہ عمر کی موجودگی میں وہ شہباز کو اپنے ہاتھوں میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا سیکنڈ ان کمانڈ بننا چاہتا تھا۔ اس نے بہت چالاکی سے شہباز کو صدف اور ہاتھ کی حفاظت کے لیے کہا، اور شہباز کو اس کی بات کافی پسند آئی، اس لیے وہ اب اپنا مشن مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے خلاف جاتا یا اس سے کوئی دھوکہ کرتا، شہباز اسے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ اس کا صدف کے پاس جانا مزید کم ہو گیا، جس کے لیے وہ شکر گزار تھی۔ کئی وحشیاں وہاں رہائش پذیر تھیں، جبکہ کئی معصوم لڑکیوں کو غلام بنا رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے دور کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ اس کا ایک آدمی جو کہ ڈرگ سمگلنگ میں کام کرتا تھا، اس سے اپنے حصے سے زیادہ پیسے رکھنے کی غلطی سرزد ہوئی تھی، اور اب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو مضبوطی سے تھامے رو رہی تھی، جو کہ ابھی محض کچھ مہینوں کی معلوم ہوتی، جبکہ اس کا شوہر شہباز کے پاؤں میں گرا معافی مانگ رہا تھا۔ شہباز خود دیوان پر اکڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ فواد اس کی بائیں طرف کھڑا تھا۔ اسی طرح پورا حال مختلف لوگوں سے بھرا جو لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بیوی بہت بیمار تھی، مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس کی بیوی اپنی بیٹی تھامے اپنے 7 سال کے بیٹے کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اپنے اوپر پڑتی گندی نظروں سے وہ خوب واقف تھی، جبکہ 7 سالہ احتشام یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے بابا یوں کیوں رو رہے ہیں۔ عمر کو صدف اور ہاتھ کو مین ہال میں لے جانے کا حکم ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں وہ ان دونوں سے مانوس ہو چکا تھا۔ صدف چونکہ اس وقت ہاتھ کو پیانو سکھانے میں مصروف تھی، عمر کے ساتھ چلنے کی بات پر خوفزدہ دکھائی دی۔ فضا میں پھیلی تبدیلی ہاتھ نے فوراً محسوس کی تھی، اور وہ پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ 7 سال کا ہاتھ ہر چیز بہت اچھے سے سمجھتا تھا، چاہے صدف اسے بہلانے کی کتنی بھی کوشش کرتی، لیکن اسے وہ رگلا نہ پاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈک تھی، جیسے برف، تاریک برف۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر جائیے گا۔ شکریہ۔